सलीम भाई, महाजिर इत्तेहाद तहरीक गुज़िश्ता 40 साल से आप काम कर रहे हैं। क्या वजह है कि आपको वो नुमाइंदगी, वो मकबूलियत नहीं मिल सकी? 87 का पहला बल्दियाती इलेक्शन ही हमारा पहला इम्तहान था और पहले इम्तहान में मुझे जेल में डाल दिया। उन्हीं इंतखाबात की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। जिसके नतीजे में फादुल सत्तार मेयर बने और हैदराबाद से जो है आफ्ताब शेख मेयर। ऐसा ही था। आप बुनियादी अरकान में शामिल थे APMSO के। वो बुनियादी अवामिल क्या थे जिसकी वजह से आपने उनसे अलहदगी इख्तियार की? हमने एक सूबाई दर्जे के लिए स्ट्रगल करनी थी। यानी कि सूबे का मुतालबा APMSO के बुनियादी तकाजों में शामिल था। पहला जो लिटरेचर है उसके अंदर लिखा हुआ है कि कराची सूबे की जद्दोजहद करनी। हम पूरे मुल्क में सूबों की हिमायत करते हैं। हम पूरे मुल्क में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बुनियाद पर नए यूनिट बनाने की हिमायत करते हैं। सलीम भाई, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसा ओपन फोरम है, इसके तहत चाहे अर्बन इलाकों का रहने वाला बच्चा हो या रूरल एरिया का बच्चा हो, वो पास करके सरकारी नौकरी हासिल कर सकता है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन करप्शन का इतना बड़ा इदारा है। वक्त शहर का मेयर है, वो भी महाजिर है। क्या आप इसको कामयाबी नहीं समझते कि एक उर्दू स्पीकिंग मेयर आपके शहर में लोगों के लिए काम नहीं? अगर ये मेयर ना होता तो दूसरा जो होता वो भी महाजिर होता। ये सवाल नहीं है किसी का महाजिर होना। आपके सूबे का गवर्नर महाजिर है। सलीम भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपकी बात को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो मुसलसल जिस जमात को आप अपने अल्फाज से तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो फिर उस जमात के खिलाफ 92 का ऑपरेशन क्यों हुआ? उस जमात के जो पसंदीदा लोग हैं उनके खिलाफ आज तक कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। ये लोग कहते हैं MQM ब्रैकेट में P, पाकिस्तान। ये P इज नॉट फॉर पाकिस्तान, दिस इज MQM पैदागीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट एट 5 के साथ आपका मेज़बान तलहा अनवर हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान बिलखुसूस कराची की सियासत का जब भी जिक्र किया जाएगा तो यहाँ के रहने वालों के जहनों में एक नाम ज़रूर आएगा। वो नाम है उस कौम का जो कि अपने आप को महाजिर कहलाती है। इस महाजिर कौम की तारीख न सिर्फ पाकिस्तान के इब्तिदा से लेके अब तक मौजूद है, बल्कि इसकी तारीख के अंदर होने वाले वाक़यात से आगही एक बड़ी मिसाल भी कायम करती है उन लोगों के लिए कि जो सियासत के तालिब हैं। आज हमारे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए महाजिर इत्तेहाद तहरीक के चेयरमैन जनाब डॉक्टर सलीम हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं ठीक, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आपने मदद किया। आपकी बड़ी नवाजिश, आप तशरीफ़ लाए। सलीम भाई, महाजिर इत्तेहाद तहरीक एक ऐसी तहरीक है, गुज़िश्ता 40 साल से आप काम कर रहे हैं। इस बात की क्या वजह है कि आपको वो नुमाइंदगी, वो मकबूलियत नहीं मिल सकी जो कि आप ही का नाम और आप ही के साथ काम करने वाले दीगर लोगों को मिल सकी? शुक्रिया। अब बहुत ही बुनियादी और सियासी सवाल आपने मुझसे किया है। देखिए, महाजिर इत्तेहाद तहरीक एक नज़रियाती जमात है। महाजिर इत्तेहाद तहरीक की कामयाबी को वोटों से या इससे नहीं आप कर सकते, तोल सकते। महाजिर इत्तेहाद तहरीक महाजिरों के अंदर कौम परस्ती की इब्तिदा से जो हमारी नए दौर में APMSO से शुरू होती है 1978 11 जून से, तब से रेलिवेंट है। और एक दौर में जब ये जो आज के बड़े बड़े लीडरान हैं इनमें से कोई अपना वजूद नहीं रखता था, तो सिर्फ महाजिर कौमी मूवमेंट बनी। पहले महाजिर इत्तेहाद तहरीक 13 मार्च 84 को बनी और 18 मार्च 84 को महाजिर कौमी मूवमेंट बनी। ये दो जमातें 92 तक महाजिर कौम थी। ये वो दौर था कि जब हम महाजिर नजरिए को फैला रहे थे, उसको आगे बढ़ा रहे थे। अब उसमें चूंकि महाजिर कौमी मूवमेंट पे इब्तिदा से ही सरकारी सरपरस्ती उन्हें हासिल थी, उन्होंने चूंकि महाजिर कॉज और नजरिए से इब्तिदा ही में इनहराफ कर लिया था, इसलिए हमें कौम परस्त जमात समझते हुए वो सपोर्ट और वो हिमायत नहीं मिली। लेकिन अवाम में हम हमेशा से काम करते चले आ रहे हैं। आज भी महाजिर सियासत के अंदर अगर किसी जमात या शख्स को इज्जत हासिल है, जिसको एहतराम से जिसका नाम लिया जाता है, जिसके दामन पे कोई दाग नहीं है, जिसने कौम का कभी सौदा नहीं किया, ये नहीं कि बार बार हमें भी दूसरे जराए से ऑफर होती रही
اگر یاد رہے مطلب پہلے دور سے لے کے جب یہاں پیپلز پارٹی 88 کی حکومت آئی ہے، ہمیں آفر کی گئی کہ آپ، لیکن ہم نے غیر جمہوری طریقے سے ان حکومتوں میں شامل ہونے کے ہر دور میں، مشرف کے دور میں اور ادوار میں مجھے آفر ہوتی رہی کہ آپ حکومتوں میں شامل ہو جائیں، لیکن چونکہ ہم کسی حکومت میں شامل نہیں رہے، کسی لوٹ مار میں، کرپشن میں شامل نہیں رہے، اپنے نظریے سے ناراض نہیں کیا، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوئے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے کرتا دھرتا ہم کس طریقے سے اس جماعت کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اس سفر میں، اس راستے میں میرے اوپر بغاوت کا مقدمہ بنا، میں نے کتاب لکھی اب سندھ تقسیم ہونا چاہیے، جو جی ایم سید کی کتاب ہاں پاکستان ٹوٹن ویجو کے جواب میں لکھی گئی۔ ہاں پاکستان ٹوٹن ویجو کے معنی کہ اب پاکستان ٹوٹنا چاہیے، جس کے جواب میں اب سندھ تقسیم ہونا چاہیے لکھی گئی، تاکہ صوبے کے اپنا مطالبے کو آگے بڑھا۔ اس کتاب پر پابندی لگا دی گئی، آج تک پابندی ہے میری کتاب پر۔ مجھ پہ بغاوت کا مقدمہ بنایا گیا، مجھے جیل میں ڈال دیا گیا۔ 87 کا پہلا بلدیاتی الیکشن ہی ہمارا پہلا امتحان تھا، اور پہلے امتحان میں مجھے جیل میں ڈال دیا گیا، تمام وقت مجھے جیل میں رکھا گیا۔ جب 87 میں آج ایک اتنا بڑا انکشاف کرنے جا رہا ہوں آپ کے اس چینل کے حوالے سے، 87 کا بلدیاتی انتخابات کے نتائج ایسے ہی تھے جیسے 2024 کے فارم 47 کے نتائج۔ یعنی کہ وہ الیکشن جس میں ایم کیو ایم نے کراچی، حیدرآباد اور دیگر سندھ کے شہری علاقوں سے کلین سویپ کیا تھا، انہی انتخابات کی بات کر رہے ہیں بالکل، جس کے نتیجے میں فاضل ستار میئر بنے، اور حیدرآباد سے جو ہے آفتاب شیخ میئر، ایسا ہی تھا۔ تو یہ انتخابات کیونکہ اس وقت بھی یہ جن پہ آج الزام لگایا جاتا ہے، کیا وہ اس وقت ناپید تھے یا وہ نہیں تھے؟ وہ کیا کرتے تھے انتخابات میں؟ تو 87 کا میں وکٹم ہوں، میں جیل میں تھا، میرے اوپر بغاوت کا مقدمہ تھا، میں اس کو بھگت رہا تھا، اور انہوں نے، اگر میں ماضی میں جانا چاہوں تو میں بتاؤں کہ 87 سے پہلے جو یہاں جماعت اسلامی کی بلدیہ تھی ستار افغانی کی، وہ کیسے توڑی گئی تھی غوث علی شاہ نے، صرف ایک پوائنٹ پر۔ نقطہ یہ تھا کہ اس نے مطالبہ کیا تھا کہ کراچی کا موٹر وہیکل ٹیکس، جو کراچی کی سڑکوں کا، وہ بلدیہ کو ملنا چاہیے۔ انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں لے لیا تھا غوث علی شاہ نے۔ اس پر جب انہوں نے احتجاج کیا اور ایک جلوس لے کے بلدیہ کی عمارت سے باہر ہے، ان کو اسی روڈ پہ شیلنگ کر کے روک دیا گیا، اور اسی وقت ان کی بلدیہ توڑ دی گئی۔ اچھا سلیم بھائی، آپ کی بات سے اگر اختلاف نہ بھی کیا جائے تو اس بات کو تو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے نا کہ 40 سال سے اس مہاجری اتحاد، اس مہاجری تحریک کا پرچم اپنے ہاتھ میں بلند ہونے کے باوجود آپ وہ مقبولیت نہیں حاصل کر سکے جو کہ آپ کے ہم اثر تھے۔ آپ بنیادی اراکین میں سے تھے اے پی ایم ایس او کے، مگر آپ ہی کے جونیئر منسٹر بھی بنے، وزیر بھی بنے، بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز رہے، مگر ڈاکٹر سلیم حیدر جو کہ کئی کتابوں کا مصنف بھی ہے، عدم تشدد کا بھی حامی ہے، اس کے باوجود عوامی سطح پہ اس کی وہ مقبولیت نہیں ہے، اور ایوانوں میں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یقیناً، چونکہ آپ نے خود جیسا کہا کہ چونکہ ایم کیو ایم، لفظ ایم کیو ایم، اس کو سرکاری سرپرستی اور ریاستی اداروں کی حمایت کے ساتھ جب اس کو لانچ کر دیا گیا، تو ہم تو اس وقت وکٹم ہو گئے نا، ہم تو اس کے متاثر کنندہ ہو گئے۔ اگر اس دور میں ڈاکٹر سلیم حیدر انہی لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیتا، اگر ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیتا تو وہ شاید اس ملک کا وزیر اعظم بن جاتا، لیکن کیونکہ جو کیپیبلٹیز اور جو طریقے، جو انہوں نے تو بار بار، یعنی مہاجروں کا ووٹ آنے کے باوجود انہوں نے کمپرومائز کیا اور غلط سیاسی فیصلے کیے، لیکن چونکہ ہمارا دونوں طرف سے، ایک طرف سپورٹ کرنے والے لوگ اور دوسری طرف عوام کے اندر ان کو لانچ کیا گیا تھا۔ یہ عوامی حمایت تو بعد میں آئی ہے، پہلے سرکاری سرپرستی ان کو دی گئی، اس کے نتیجے میں یہ ان کی تنظیم آگے بڑھی، اور ہمیں تنہا یہ لڑائی لڑنی پڑ رہی تھی۔ لیکن کسی بھی مرحلے پر کسی مہاجر دشمن کے ساتھ نہ شیک ہینڈ کیا، نہ کسی کے ساتھ کمپرومائز کیا، اور خاموشی سے اپنی قوم کی تحریک کو آگے بڑھاتے رہے۔ یہ ہمارا ہی وجود ہے جس کی وجہ سے، اور یہ 6 دفعہ قاتلانہ حملے سے ہے، یہ ایسے خاموشی سے اس طرح کی زندگی نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں برقرار رکھا، ہمیں زندہ رکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی خاموشی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہماری منزل واضح اور ہمیشہ شروع سے ہے کہ جب تک سندھ میں انتظامی تقسیم کے نتیجے میں ایک ایسا صوبائی اختیار مہاجروں کو نہیں ملے گا، اقتدار، ہم تو اس اقتدار میں جانے کو بھی غلط سمجھتے ہیں، جو یہ بار بار اقتدار کی بھیک
پہ کہتے رہے اور کہتے ہیں مہاجروں کے لیے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، لیکن 1000-2000 لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں بدل دی۔ سلیم بھائی، آپ جب بنیادی اراکین میں شامل تھے اے پی ایم ایس او کے، وہ بنیادی عوامل کیا تھے جس کی وجہ سے آپ نے ان سے علیحدگی اختیار کی، اور آپ کے ذہن میں، آپ کے خیالات میں وہ بنیادی ارادے کیا تھے جس کو لے کے آپ نے ایم آئی ٹی کی بنیاد رکھی؟ دیکھیے، بنیادی بات جو ہے وہ سب سے پہلا تو کوٹا سسٹم تھا جو ہمارے اے پی ایم سو کا بہت۔ دوسرے نمبر پہ ہم کہتے تھے کہ ہمارے مہاجروں کی ایک بڑی آبادی ثانیہ مشرقی پاکستان کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان میں پھنس گئی تھی، جن کو لوگ بہاری کہتے ہیں، ہم انہیں مہاجر ہی کہتے ہیں، ڈبل مہاجر ہیں، وہ ہم سے زیادہ مہاجر ہیں۔ ان کو ان کی پاکستان لا کے منتقلی اور آباد کاری، یہ ہمارا دوسرا تھا۔ تیسرا جو ہمارا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے اکثریتی علاقوں میں جہاں ہماری آبادی کی اکثریت رہتی ہے، ہم نے ایک صوبائی درجے کے لیے اسٹرگل کرنی ہے۔ یہ تو 3 بنیادی تھے۔ یعنی کہ صوبے کا مطالبہ اے پی ایم ایس او کے بنیادی تقاضوں میں شامل تھا۔ پہلا جو لٹریچر ہے لال ہلے رنگ کا اے پی ایم ایس او کا وجود کیوں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کراچی صوبے کی جدوجہد کرنا۔ اس لیے ہم کبھی اپنے بنیادی مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اب ایم کیو ایم جس کو لوگ کامیاب پارٹی سمجھتے ہیں، وہ جن کو کامیاب قائد سمجھتے ہیں، جو ایک شیشے کے کمرے میں بیٹھے چیخ رہے ہیں پچھلے آدھی سے کوارٹر سینچری سے، تو وہ کامیاب جو لوگ ہیں جن کو کوئی سمجھ سکتا ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ بتائیں کہ کوٹا سسٹم ختم کروایا، میسورین واپس آئے، صوبے کی کوئی اسٹرگل آگے بڑھی، نئی نئی کہانیاں ہیں، وہ آبادی کا پتہ نہیں کیا، سینسس کا، اور ایسے ایسے مطالبات ہیں۔ اب تو حد ہو گئی ہے کہ نیچے آ کے بلدیہ کے حقوق مانگ رہے ہیں۔ مگر سلیم بھائی، اگر اس جماعت کے ان ناکامیوں کو آپ دیکھتے ہیں تو دوسری طرف اسی جماعت کے پلیٹ فارم سے بے شمار لڑکوں کو بلدیہ میں نوکری ملی، بے شمار لڑکے واٹر بورڈ میں لگے، بے شمار لڑکے کے ایم سی میں لگے، اور شاید بعض پولیس میں بھی لگ گئے ہوں جب ان کا مشرع داخلہ تھا۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ مہاجر لڑکوں کا، مہاجر نوجوانوں کا سرکاری ملازمتوں میں سے کچھ فیصدی حاصل کرنے والا ایک کامیابی ہے اس جماعت کی، اس کی آج آپ مخالفت کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم اس جماعت کی اس سینس میں یہ سب کچھ جو کامیابی ہے، یہ جو ہے وہ پینٹ ہے، اور وہ پینٹ کے اوپر خوش تھے۔ اس لیے خوش تھے کہ جب ان کو وہ نوکریاں ملتی تھیں تو میں آج آپ کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں کہ کے ایم سی میں جب ابتدائی نوکریاں ملی ہیں تو وہ عظیم احمد طارق کے بہنوئیوں کو ملی ہیں، تیجوں کو ملی ہیں، جن میں سے ایک شہید بھی ہوا، سلیم شہزاد کے بھائیوں کو ملی ہیں، ایس ایم طارق کے بھائیوں کو ملی ہیں، عمران فاروق کی بہنوں اور بہنوئیوں کو ملی ہیں، میں یو نیم اینی ون، یعنی کہ نظریاتی کارکن یا پھر نہیں ملا۔ اس کے بعد جو بچی ہیں وہ اپنی تنظیم کے کارکنوں کو ملی ہیں۔ لیکن ہماری مہاجر تحریکوں کا وجود اپنے عزیز رشتہ داروں کو نوکریاں دلانے کے لیے نہیں آیا تھا، اس لیے آیا تھا کہ کوٹا سسٹم ختم ہو، تاکہ ایک عام مہاجر جس کا ہماری تنظیم سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ جماعت اسلامی کا ہو، وہ پیپلز پارٹی کا ہو، وہ مسلم لیگ کا ہو، وہ ایک عام مہاجر، ایک غریب کا بچہ اٹھے، جا کے میرٹ کے اوپر اپلائی کرے، اور وہ وہاں پر ڈائریکٹر بھی لگ جائے اور چپراسی بھی لگ جائے۔ اور یہ چند نوکریاں ملی ہیں، کراچی کی کے ایم سی کی ساری نوکری پہ ہمارا حق تھا۔ ہمیں تو ایک صوبے کی درجے کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے تھی، اور یہ جو جناب ملنے کی چند ٹکے کی نوکریاں جس پر یہ اتفاق کر کے بیٹھ گئے، آج کراچی کی سندھ سیکٹریٹ میں آپ چپراسی بھی مہاجر نہیں ملے گا، سندھ کی کراچی کی ساری پولیس کے اندر کہیں مہاجر نہیں ملے گا، ایڈمنسٹریشن میں نہیں ملے گا، کمشنر ڈپٹی کمشنر نہیں ملیں گے، ایس ڈی ایم نہیں ملیں گے، عدالتوں کے اہلکار نہیں ملیں گے، یو نیم اینی ون۔ اس کا ذمہ دار کون ہے چند نوکریوں کے عوض؟ سلیم بھائی، سندھ پبلک سروس کمیشن ایک ایسا اوپن فورم ہے، اس کے تحت چاہے اربن علاقوں کا رہنے والا بچہ ہو یا رورل ایریا کا بچہ ہو، وہ پاس کر کے سرکاری نوکری حاصل کر سکتا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے کہ کسی جماعت کا سہارا لی جائے، کوئی سفارش کے پیچھے بھاگا جائے؟ صاحب، سندھ پبلک سروس کمیشن میں جو نوکری جس طریقے سے رزلٹ آتا ہے، اخبارات بھرے پڑے ہیں۔ آپ ایک بچے کو میرٹ کے اوپر فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن ہولڈر کو بغیر 1.5 کروڑ رشوت دیے اگر وہاں سے پاس کروا دیں، کوئی ایک آدھ دو چار اگر ایسے نکل جاتے ہوں جن کا آپ کو نہیں پتا ہوتا ہوگا، مجھے نہیں پتا ہوتا ہوگا کہ یہ بیچارے کیسے پاس ہوئے ہیں۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کرپشن کا اتنا بڑا ادارہ ہے، اس کے اندر جو ممبر
جو سلیکٹ کرتے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ سلیکٹ ہوتے ہیں. ابھی بھی 2 آدمی جو ہیں جو ایم کیو ایم کے کوٹے پہ گئے, اگر کوئی جماعتوں کے کوٹے پہ اس پہ جائے گا اور پیپلز پارٹی کے, آپ اس سے کس اس کی امید کریں گے انصاف کی؟ یہ تو ٹوٹل کرپشن کا ادارہ ہے. وہاں سے, اور اچھا وہاں سے اگر کچھ ریلیو ہو رہا ہوتا تو کہیں تو ہمارے لوگ نظر آتے بیوروکریسی کے اندر, کہیں تو ہمارے لوگ نظر آتے کسی عہدوں کے اوپر. پچھلے یہ 17 سال کی یہ حکومت, یہ صوبائی حکومت, آج سندھ کا صوبائی اقتدار تو ایک طرف, سندھ کی انتظامیہ, سندھ کی بیوروکریسی, سندھ کے نچلے ملازمین کے اندر مہاجروں کا کوٹا 0 سے بھی بدتر. سلیم بھائی معذرت کے ساتھ, جو اس وقت شہر کا میئر ہے وہ بھی مہاجر ہے. میں بات کر رہا ہوں مرتضیٰ وہاب صاحب کی. جی ہاں, کیا آپ اس کو کامیابی نہیں سمجھتے کہ ایک اردو سپیکنگ میئر آپ کے شہر میں لوگوں کے لیے کام کرے گی؟ اگر یہ میئر نہ ہوتا تو دوسرا جو ہوتا وہ بھی مہاجر ہوتا. یہ سوال نہیں ہے کسی کا مہاجر ہونا. آپ کے صوبے کا گورنر مہاجر ہے. وہ بھی ٹھیک ہے, گورنر تو اس لیے مہاجر ہے کہ گورنر اپنی میرٹ پہ نہیں مہاجر ہے. لسانی معاہدہ 72 کے بعد جو لسانی تحریک چلی اس میں طے ہوا تھا کہ سندھ کا گورنر مہاجر ہوگا. لیکن جو گورنر ہاؤس کا تقدس ہے, آج جو گورنر ہے اس نے جو مذاق بنایا ہوا ہے گورنر ہاؤس کے تقدس کو, اور جو میلے ٹھیلے ٹھمکے لگا کے اور ناچ گانے بجا کے وہ سندھ کے گورنر کا تقدس, سندھ کے گورنر کے عہدے کے اوپر کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جو یہاں کے اب وہ وفاق کا بھی نمائندہ ہے, صرف سندھ کا گورنر نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے دوران بتائے وہ اپنی گورنری کے دوران کہ وفاقی محکموں میں, وفاقی اداروں میں کتنے مہاجروں کو جو ہے وہ جائز حصہ ملا ہے ان کا, یہ بتائے. یہ میلے ٹھیلے کرنے سے سندھ کا گورنر نہیں ہے. ہمیں وہ حساب چاہیے کہ وفاقی اداروں کے اندر مہاجروں کی نمائندگی کیسے بہتر ہوئی ہے, اس کا جواب دے گورنر. سلیم بھائی, آپ نے اپنے مہاجر سفر, مہاجر اتحاد تحریک کے سفر کے دوران ہمیشہ سے مہاجر صوبے کی بات کی. آج ایک ملک میں نیا شور مچ پڑا ہے کہ بھائی مہاجر صوبہ نہیں, بہت سارے صوبے بننے چاہیے, انتظامی یونٹس بننے چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عملی طور پہ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا جس کا ابھی تک سرکاری سطح سے کوئی اعلان نہیں ہوا ہے؟ بہت ماشاءاللہ بنیادی آپ نے سوال کیا ہے, اور اس کا جواب تھوڑا سا تفصیل طلب ہے. دیکھیے, صوبہ کوئی بھی ہو وہ نہ مہاجر ہوتا ہے, نہ پنجابی ہوتا ہے, نہ سندھی ہوتا ہے. صوبہ تو ایک انتظامی ضرورت ہوتا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے صوبوں کے نام صوبہ سندھ, صوبہ پنجاب, صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کیوں ہیں؟ میں عرض کروں, یہ انہوں نے جب پاکستان بنا تو تاریخی طور سے جو ہے, چونکہ ان کے نام پاکستان بننے سے پہلے سے یہ تھے, ہوتا تو یہ چاہیے تھا, کیونکہ پنجاب یہ پنجاب نہیں تھا, پنجاب پورا پنجاب تھا. تقسیم ہند کے نتیجے میں تقسیم پنجاب بھی ہوئی, اور اس کا ایسٹ پنجاب ادھر چلا گیا, ویسٹ پنجاب ہمیں مل گیا. ایون بنگال تقسیم اس کے نتیجے میں ہمیں وہاں ویسٹ بنگال وہاں چلا گیا, ایسٹ بنگال ہمیں مل گیا, جس کا نام ہم نے ایسٹ پاکستان رکھ دیا. ٹھیک ہے, تو صوبے تقسیم ہوئے. لیکن اس وقت چونکہ تقسیم کا کام ہو رہا تھا تو اس ہڑبونگ میں انہوں نے صوبوں کے نام تبدیل نہیں کیے, ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس لسانیت کو روکنے کے لیے پاکستان کے قیام کے وقت ہی ان صوبوں کو ان کے ناموں پر بھی غور کر لیا جاتا. خیر, لیکن چونکہ یہ تقسیم فوج تک میں تھی, فوج کے اندر پنجاب ریجمنٹ تھی, وہ بھی تقسیم ہوئی تھی, فوج میں بنگال ریجمنٹ تھی, فوج میں بلوچ ریجمنٹ تھی, اور بعد میں سندھ ریجمنٹ بھی بنائی فوج نے. تو جب یہ ریجمنٹیں وہاں پہ قوم علاقائی ناموں سے تھی جو انگریز نے بنائی تھی, اور اس میں قباحت کیا ہے؟ بات نہیں تھی, علاقائی شناختیں قومی شناختوں کا ہی حسن کا ایک ذریعہ ہے بڑھانے کا. لیکن اس کے باوجود میں پوچھتا ہوں کہ اگر اس کا نام پنجاب صوبہ ہے تو میں آج دعویٰ کرتا ہوں کہ پنجاب صوبے کی جو اکثریتی آبادی ہے وہ پنجابی نہیں ہے. وہاں پنجابی جو بنیادی پنجابی ہیں ان سے زیادہ سرائکی رہتے ہیں, ان سے کچھ کم پٹھواری رہتے ہیں, ان سے کچھ کم بلکہ ان سے زیادہ ہمارے ریاستی اور مہاجر رہتے پنجاب کے اندر جو ہجرت کر کے آئے. تو اگر کسی صوبے کا نام پنجاب تھا بھی
لیکن رہنے والے سب پنجابی تو نہیں ہوتے. سندھ میں آ جائیے, آج سندھ کے اندر بھی جو سندھی جو اپنے آپ کو خالص کہتے ہیں ان کو ہٹا دیں تو سندھ نان سندھی ان سے دگنی تعداد میں رہتے ہیں سندھ. میں نان سندھی میں کہتا ہوں, آپ دیکھیں سب سے پہلے تو مہاجر آ گئے, اس کے بعد آپ دیکھیے بلوچ جو جن کو انہوں نے سندھی کہہ کے اپنی تعداد بڑھاتے ہیں, اس کے بعد پنجابی, اس کے بعد پختون, اس کے بعد سرائکی, یعنی یوں نیم بنگالی بہت بڑی تعداد میں. تو بھائی صوبے کا نام کچھ بھی ہوتا ہے لیکن رہنے والے جو ہے یہ آپ کے پی میں چلے جائیے. غلطی کہاں ہوئی ہے؟ دیکھیے ایک صوبہ تھا سرحد, اس لیے سرحد تھا کہ افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد تھی تو شناف سرحدی صوبہ ہو گیا. انہوں نے لسانی طور سے وہ جماعت جو پیپلز پارٹی نے آصف زرداری نے کیا, وہ جماعت کہ جو پختونستان کی تحریک چلا رہی تھی اور جو ڈیورینڈر لائن کو نہیں مانتی آج بھی, یعنی سرحد کو نہیں مانتی, جو سرحد ڈیورینڈ لائن کو نہیں مانتی اس کے مطالبے پہ لفظ سرحد ختم کر کے پختونخوا نام رکھ دیا, لسانی شناخت دے دی اس کو. یہ تو وہاں کے ہزارے کے لوگوں نے جب شور مچایا تعطل رہا اسمبلی میں تو اس میں خیبر کا اضافہ کیا گیا ان کی ڈیمانڈ پر. آپ دیکھیے انہوں نے کشمیر, گلگت بلتستان یہ ناردرن ایریاز کہلاتے تھے, انہوں نے ایک منسٹری تھی اس کے تحت, یہ انہوں نے اس میں سے گلگت بلتستان کی شناخت کو, لسانی شناخت کو لے کے اس کو الگ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنایا. اس پیپلز پارٹی کی حکومت میں اگر پاکستان میں مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا مطالبہ ہو رہا ہے تو یہ غلط کہاں سے ہے؟ مہاجر صوبے کے قیام کے حوالے سے اور جو دیگر صوبوں کے نام قومیتوں کے حوالے سے ہیں, ذرا اس بات کو پلیز. میں عرض کروں کیونکہ یہ سوال مہاجر صوبے کے حوالے سے مجھ سے ہوتا ہے, میں ہی لفظ کا بھی بانی ہوں, اس نظریے کا بھی بانی ہوں. کوئی کم سے کم اس پر ارے کوئی آئے تو جو بولے اس نظریے کا میں بانی ہوں, میں کہہ رہا ہوں میں بانی ہوں, میں اب بھی سزا بھگتنے کو تیار ہوں, لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میں ہر قسم کے ڈسکشن کے لیے, ہر ڈائیلاگ کے لیے تیار ہوں, اور میں اپنا موقف پیش کروں گا, سامنے والے اپنی تجویز سامنے لائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصلہ ہوگا. دیکھیں میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ صوبے انتظامی معاملہ ہوتا ہے, صوبے نہ تو دھرتی ماں ہوتے ہیں, نہ صوبے جو ہے وہ کسی کا تقسیم نہیں ہو سکتے, بالکل ہو سکتے ہیں. پوری تاریخ بھری پڑی ہے, ہم جب آزاد ہوئے ہمیں 4 صوبے ملے, بھارت کو 8 صوبے ملے, آج وہاں پہ 32 صوبے. کوئی دھرتی ماں تقسیم نہیں ہوئی بلکہ اس سے بھارت کا وفاق مضبوط ہوا. اگر صوبے بھی بنانے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا کسی کو کوئی نہ, اگر یہ مہاجر صوبہ کہہ کے ہم نے بات کی, ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ اعلان کیجئے کہ اب ہم صوبہ بنانے جا رہے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس کا آپ جو چاہیں نام رکھیں, آپ اس کا نام بسم اللہ صوبہ رکھ دیجئے گا, آپ اس کا نام پاکلینڈ صوبہ رکھ دیجئے گا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بات ہے اصول کی, اس لیے کہ وہ آبادی جو اکثریت نے ایک سرٹن جغرافیے پہ آباد ہے, ہم نے ان کے لیے اگر صوبے کا مطالبہ کیا تو کوئی غیر آئینی غیر قانونی نہیں ہے. اور میں تو وہ بغاوت کا مقدمہ بھگت چکا ہوں جس میں 87 میں مجھے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا, اور پاکستان کے 2 بعد میں ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز بنے, جسٹس نعیم الدین چیف جسٹس اور جسٹس اجمل میاں, وہ سوری ابھی دوسرا نام یاد آ جائے گا مجھے, انہوں نے دونوں نے مشترکہ طور سے ڈبل بینچ نے فیصلہ دیا کہ پاکستان کے ڈھانچے میں رہتے ہوئے صوبے کا مطالبہ کرنا بغاوت نہیں ہے, مقدمہ جھوٹا ہے, مجھے باعزت بری کیا جاتا ہے. تو میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو ڈویژن کا فیصلہ ہم نہیں کر رہے, جتنا چاہیں جغرافیہ, یہ بالش برابر جغرافیہ دے دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹو ڈویژن کیجئے, پاکستان کا وفاقی سطح پہ ایک کمیشن بنائیے اور وہ قومی ضرورتوں کے تحت ملک کو اثر نو آرگنائز کرے تاکہ یہ لسانی دوسروں کی لسانی وہ بھی ختم ہو جائے. اور ہم تو کوئی مطالبہ ہی نہیں کر رہے, ہمارے پاس تو کوئی ایک شہر کی چابی بھی نہیں ہے, ہمارے پاس تو یہ ٹاؤنوں کا ایک بے عجیب سا پتہ نہیں کون سا میئر انہوں نے بنا دیا ہے کراچی کی حیثیت کو اتنا کم کر کے, تو یہ بنا دیا جائے. اور بنانے کے بعد یہ 22 صوبے بنانا چاہتے ہیں 22 بنائیں, 12 بنانا چاہتے ہیں 12 بنائیں, ایڈمنسٹریٹو ڈویژن بنانا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کے وفاق کا استحکام چاہتے ہیں. سلیم بھائی ایک بات آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, جب ہجرت ہوئی تو جو لوگ انڈیا سے پاکستان تشریف لائے تو اس میں سے بہت سے لوگ پنجاب بھی آئے, بہت سے لوگ دیگر صوبوں میں بھی گئے ہوں گے, بہت سے لوگ سندھ بھی آئے, مگر جو لوگ کراچی آئے ان کو آخر
کیا وجہ ہے کہ شروع سے ہی ایک کشمکش کے عالم میں دیکھا گیا ہے یہاں کے جو لوکل مقامی لوگ تھے ان کے ساتھ ان کا ثقافتی اور مذہبی اور سماجی الحاق کیوں نہیں ہو سکا جو کہ پنجاب میں ہوا؟ پنجاب میں جب کوئی دہلی سے امرتسر سے ہجرت کر کے آیا ہوگا تو آج وہ اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہتا ہوگا، وہ اپنے آپ کو پنجابی پکارتا ہوگا۔ اس بات کی کیا وجہ ہے کہ آج کا جو اردو اسپیکنگ، اس کو آپ مہاجر کہتے ہیں، اس سندھ میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو سندھی کیوں نہیں کہتا؟ مہاجر لفظ کوئی کیوں پکڑ کے بیٹھا ہے؟ بہت عمدہ۔ دیکھیے، جب پاکستان کے لیے ہجرت ہوئی تو ہجرت کرنے والے کسی شخص کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہم سندھ جا رہے ہیں، پنجاب جا رہے ہیں، بنگال جا رہے ہیں، ایسٹ پاکستان، نہیں۔ اس کے ذہن میں صرف یہ تھا کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ تو جو جہاں رہتا تھا، بعض جگہ تو 5 میل کا فاصلہ تھا، صرف 5 میل کا، کہیں تو 1 ہی میل کا فاصلہ تھا، قصور کے اندر صرف 1 میل کا فاصلہ تھا، 1 میل ادھر ہندوستان رہ گیا تھا، ادھر پاکستان ہو گیا تھا۔ تو اس نے دیکھا یار یہ 1 میل پہ تو پاکستان ہے، اس نے سامان اٹھایا اور ادھر آ گیا۔ جس کے پاس بنگال کے، جو بہار میں رہتا تھا، وہ تو بہار سے چل کے ادھر نہیں آیا نا سندھ، اس نے دیکھا یار پاکستان یہ رہا بنگال، وہ وہاں چلا گیا۔ جس کے پاس راجستھان میں تھا، وہ راجستھان سے اٹھا سندھ میں آ گیا۔ یہ جتنے ہمارے قائم خانی، خانزادے، اجمیر کے لوگ، الور کے لوگ، جے پور کے لوگ، یہ تو سارے ادھر سے آ گئے۔ اچھا صاحب، اب رہ گئے وہ لوگ جو سرکاری ملازم تھے، جن کو کچھ اپرچونٹیز تھیں کہ وہ جہاز میں جا سکتے تھے، وہ ٹرین میں جا سکتے تھے، ان کو ٹکٹ مل رہے تھے کہ بھئی آپ اپنی جاب، وہ بیچارے اس طریقے سے آئے، ٹرینوں سے آئے اور دوسرے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان میں صوبوں میں نہیں آئے تھے، اس لیے ہم مہاجر، کوئی بھی مہاجر صوبوں پہ یقینی نہیں رکھتا، ہم پاکستان میں آئے تھے۔ اب پاکستان میں آنے کے بعد ہمیں جہاں جہاں تعصب کا سامنا کرنا پڑا، وہاں ہم نے ریزسٹنس کی۔ اچھا، جب چونکہ پاکستان کا تبادلہ، صرف یہ تبادلہ زمین نہیں ہوا تھا، صرف تبادلہ آبادی نہیں ہوا تھا، تبادلہ زمین بھی ہوا تھا۔ لیاقت نہرو پیکٹ موجود ہے جس کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ بھارت سے یہاں ہجرت کرنے والوں کو وہ ساری زمین ان کا حق ہے جو یہاں سے ہندو اور سکھ چھوڑ کے جائیں گے، اور جو ہم وہاں چھوڑ کے آئے ہیں وہ سارا ان کا حق ہے، جن کو شرنارتی کہا جاتا ہے، یہاں سے جانے والوں کو، وہاں سے آنے والوں کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ تو جو یہ تبادلہ آبادی کا وہ ہوا، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں میں کلیمز اور ایویکیو کے محکمات بنے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی پہلی کیبنٹ میں وزارت مہاجرین اور آبادکاری، یہ منسٹری تھی۔ احمدیت جعفر صاحب اس کے پہلے وفاقی وزیر تھے، یہ جعفر برادر والے۔ تو یہ سارے لوگ آئے یہاں پر آبادکاری، لیاقت علی خان نے کہا ایک ایک کی آبادکاری ہمارا فرض ہے۔ تو وہ ساری زمین پنجاب کے اندر 90% ہمارے لوگوں کو کلیمز مل گئے، سکھ جو چھوڑ کے گیا، ٹھیک ہے۔ سندھ کے اندر، سندھ کی 80% زرعی آبادی، زرعی زمین ہندو کی تھی، جو ہندو چھوڑ کے گیا۔ تبادلہ آبادی، تبادلہ زمین کے اصول کے تحت وہ ساری مہاجروں کو ملنی چاہیے تھی، ہمیں اس کی 10% بھی نہیں ملی، اور جو ملی وہ بعد میں بدماشی، غنڈہ گردی سے قبضہ کر کے ہمیں نکال بھاگے، جس کو سندھ سے بار بار مہاجروں کی نقل مکانی کہا جاتا ہے۔ تو ہمارا کیس جو ہے، اس کو یہ نہ سمجھیے۔ ابھی آپ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پنجاب میں نہیں، پنجاب میں اس لیے کہ پنجاب نے ان کو ایڈجسٹ کیا۔ اچھا، وہاں کوئی اگر مہاجر نہیں کہتا، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو ریزسٹنس کا سامنا نہیں ہے۔ اور ہم نے بھی 1970 تک ہم اپنے آپ کو خاموش تھے، ہم اپنے آپ کو مہاجر تنظیمیں نہیں بنائی، ہم نے 70 تک ہم خاموشی سے یہاں رہ رہے تھے۔ ہمارے یہ باقی سارا پاکستان ہمیں مہاجر کہتا تھا، اور جو لوگ ہم سے نفرت کرتے تھے وہ ہمیں تلیر، مکتڑ، پناہ گیر، مٹروے، بھیا، ہندوستاڑے، نہ معلوم اتنے گندے گندے نام تھے۔ ہم نے 78 میں اپنی جماعت بنا کے باقاعدہ اعلان کیا کہ آج سے ہماری سیاسی شناخت مہاجر ہو۔ مگر سلیم بھائی، اس وقت جس دور کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، اس سے پہلے بھی جو مہاجر اکابرین تھے، اس کے اندر رئیس امروہی ایک بڑا نام تھے، وہ بھی تو اس جدوجہد کا کسی نہ کسی حد تک حصہ تھے، اور جو معاہدہ طے پایا تھا بھٹو کا، اس کا آپ نے ابھی آغاز کے پروگرام میں ذکر کیا، اس میں ان کا خاص عمل دخل تھا، جو کہ لسانی معاہدہ طے پایا تھا۔ میں رئیس امروہی صاحب کی
جدوجہد کو جو ان کی تھی اس کو سلام کرتا ہوں۔ رئیس امروہوی صاحب ہمارے ذہنی نظریاتی سرپرست بھی تھے، MIT کے پروگراموں کی انہوں نے صدارت بھی کی ہے، اور رئیس امروہوی صاحب جو تھے ان کا سب سے بڑا کارنامہ، وہ جب لسانی تحریک چلی ہے اردو کے خلاف، تو ان کا ایک مصرع جنگ اخبار نے لیڈ لگا دیا تھا، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، اور یہ مصرع پڑھ کے پوری مہاجر قوم سڑکوں پہ آ گئی تھی۔ تو اس طرح کی ان کی قربانی ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، رئیس امروہوی صاحب نے نہ کوئی جماعت بنائی تھی، نہ کوئی، وہ ایک شاعر تھے، ایک بڑے فلسفی تھے، ان کا پورا خاندان، سید محمد تقی صاحب کو بھی سلام کرتا ہوں جو جنگ اخبار کے ایڈیٹر تھے، وہ رہے بہت عرصے تک، چھوٹے بھائی جون ایلیا صاحب بھی، یہ سب دانشور لوگ تھے، فلسفی لوگ تھے، یہ اس طرح کی چھوٹی چیزوں میں پھنسنے والے لوگ نہیں تھے، یہ آفاقی لوگ تھے، اور اگر کوئی بے وقوف ان کو اس میں گھسیٹے گا، وہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، وہ ان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ ان کا ایک جملہ جو اردو کی محبت میں ان سے نکلا، لیکن جب عوام سڑکوں پہ آ گئے تو پھر بھٹو صاحب نے ایک وفد بنوایا یہاں سے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے جو وفد بنتے ہیں اور جن جماعتوں کو سپورٹ ہوتی ہے وہ اپنے مقاصد کے تحت بنواتی ہے۔ وہ ایک وفد گیا، لیکن اس نے ایک کمزور سا معاہدہ پھر بھی کر لیا، یعنی ان کمزور لوگوں نے جن کی کوئی نمائندگی نہیں تھی، جن کے پیچھے کوئی وہ نہیں تھی، صرف عوام کا سڑکوں پہ ہونا تھا، انہوں نے کہا کہ سندھ کی ایڈمنسٹریشن میں ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، جو کوٹا سسٹم ہے اس کے اندر عمل درآمد رکھا جائے، اس طرح کی باتیں کریں۔ اچھا، اس معاہدے کی بھی کوئی تاریخی دستاویز ہمارے پاس نہیں ہے، یہ زبانی سارا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، صرف کتابوں کے اندر ہے، صرف اخبارات کے اندر ہے، لیکن کوئی دستاویز نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں کیا، انہوں نے اس پر عمل درآمد کبھی بھی نہیں کیا، اس معاہدے کے اوپر۔ تو گورنر، معذرت چاہوں گا، یہ جو آج گورنر ہمیشہ سے مہاجر آتا ہے اور اس گدی پہ بیٹھتا ہے جو کہ گورنر کی گدی ہے، کیا یہ اس معاہدے کے نکات میں شامل نہیں تھا؟ دل کا گورنر ہمیشہ کرے گا۔ بالکل یہ معاہدے کے اندر شامل تھا، لیکن اب جو گورنر آپ کا بنتا ہے، مثال کے طور پر ابھی اتنے دن سے یہ تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ سندھ کا گورنر تو نون لیگ کا بنے گا، معاہدہ طے لکھا ہوا ہے کہ نون لیگ کا گورنر ہوگا سندھ کا، کیونکہ پنجاب کا پیپلز پارٹی کا ہے، تو نون لیگ کہاں سے جو ہے وہ نون لیگ تو اگر کوئی لے آئے، اپنا پنجابی بھی لے آئے تو ہم کیا کر لیں گے اس کے اندر؟ نون لیگ کا معاہدہ ہے۔ ابھی مہاجر کا گورنر نہیں ہے، ابھی MQM کا گورنر ہے۔ MQM جو یہ دعوے دار ہے کہ وہ سب لوگوں کی، سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچوں سب کی جماعت ہے، یہ اس کا گورنر ہے۔ یہ مہاجر کا گورنر اس سینس میں نہیں ہے کہ جو مہاجر معاہدے کے تحت ہوا ہے۔ MQM کل کسی پنجابی کو یہاں، جب MQM سینیٹر یہاں سے پنجابی بنا سکتی ہے، سندھی بنا سکتی ہے، تو کل گورنر بھی کوئی بنا سکتی، اس میں کیا جا رہا ہے؟ تو MQM کا گورنر ہے، مہاجر کا گورنر نہیں ہے۔ مہاجر ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ضرورت جو ہے وہ وفاق کو مداخلت کرنے کی ہے کہ وہ انصاف کروا دے پورے پاکستان میں۔ جب آپ نے جیسا کہ ابتدا سوال کیا کہ ایک صوبے کا مطالبہ کرتے، نہیں، ایک صوبے کا مطالبہ تو اس لیے کہ ہم یہاں موجود ہیں، ہم پورے ملک میں صوبوں کی حمایت کرتے ہیں، ہم پورے ملک میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بنیاد پر نئے یونٹ بنانے کی حمایت کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، اور اس کے نتیجے میں اگر ہمارے خطے کے اندر بھی اگر نیا ایڈمنسٹریٹو یونٹ فارم ہوتا ہے، ہم اس کے لیے پوری مہم کر رہے ہیں، عوام تیار ہیں، ریاست فیصلہ کرے، اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے، کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی حمایت کرنے کو تیار۔ سلیم بھائی، جب آپ APM کے ساتھ شامل تھے اور اس سے اپنے آپ نے راہیں جدا کی، اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے منشور سے ہٹ گئے، اس کے بعد کی جو ہم نے MQM دیکھی بقور شخص سے، اس میں تشدد بڑی حد تک شامل تھا، کیا وہ سب چیزیں آپ کے وقت میں بھی شروع ہو گئی تھیں؟ اور اگر شروع ہو گئی تھیں تو وہ سارے دھندے اور وہ سارے کام نہیں، کون کرتا تھا؟ نہیں، MQM کے اقتدار میں جب ان کو عروج مل گیا، 87 کی بلدیات ان کو دی گئی، اس کے بعد یہ جو تشدد کا عنصر آیا ہے، یہ 90s میں تنظیم میں تشدد کی گروپس بننے شروع ہوئے، مہاجر خیل بنا جہاں ٹارچر کیا جاتا تھا، پیلی کوٹھی بنی جہاں لوگوں کو لے جا کے تشدد کیا، اپنے سیاسی مخالفین کو، اور اس کے بعد شہر میں اور جگہ جگہ ٹارچر سیل کھلے، حیدرآباد میں جا کے چھوٹے سے ٹارچر سیل بنائے جاتے تھے، کراچی سے لے جا کے،
تو یہ تنظیمی طور سے تشدد کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن 92 کے جو آپریشن ہوا اس کے بعد 91 کے اندر حقیقی کے اندرونی عوامل شروع ہو گئے تھے, پاکستان سے چلے گئے. آج غالباً 34 برس ہو گئے ہوں گے یا اس کچھ کم ہوئے ہوں گے. ایک کوارٹر سینچری سے تو زیادہ ہو گیا ٹائم جب وہ پاکستان میں نہیں ہے. تو یہ اس کے بعد جو ہے اگر یہ ٹارچر سیل بنے اور پھر ان پہ اتنا لوگوں کو, اچھا پھر اس کے بعد ٹارچر سیل میں لے جا کے تشدد تو بند ہو گیا 92 کے بعد. اس کے بعد سرے عام گولی مارنے کا سلسلہ شروع ہوا. اب کہیں لے جاتے نہیں تھے, اس لیے کہ وہاں تک فوج آپریشن کے نتیجے میں بیٹھی ہوئی تھی. تو پھر یہ راہ چلتے قتل عام کا شروع ہوا. اس کے اندر اتنے لوگ مارے گئے, بالخصوص قاتل مقتول. لیکن 93 میں عظیم احمد طارق جو پارٹی کے چیئرمین تھے وہ سرفیس ہوئے. عظیم طارق نے سرفیس ہونے سے پہلے میرے ساتھ ان کا رابطہ ہوا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ سندھ کے اندر یا پاکستان میں جو سب سے سینئر موسٹ مہاجر لیڈر ہے وہ ڈاکٹر سلیم حیدر ہے. تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. ان کو جو سرفیس کرانے کی پریس کانفرنس ہے وہ میری سرکردگی میں ہوئی. میں نے ان کا گروپ وجود میں آیا اور ایم کیو ایم پہ. تو یہ آج کے جتنے یہ آج کے جو قائدین بنے ہوئے ہیں, تو ذرا ان سے پوچھیں فاروق ستار کہاں آ کے سرفیس ہوئے تھے, کس نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے انہیں بٹھا کے ان کی داڑھی کے جا کے شیو بنوانے کا حکم دیا تھا. یہ ایس ایم طارق مرحوم ہو, یہ طارق جاوید ہو, یہ مصطفیٰ کمال ہو, یہ انیس قائم خانی ہو, یہ سب وہاں آ کے سرفیس ہوئے. اور اس کے بعد انہوں نے کام کرنا شروع کیا. 3 مہینے کے اندر عظیم طارق کا قتل ہو گیا, اور ان کے نتیجے میں وہ جو اتحاد قائم ہوا تھا ہمارا اور ان کا, کیونکہ عظیم طارق سمجھتے تھے یہ تحریک کن لوگوں نے بنائی ہے, وہ ٹوٹ گیا. عظیم طارق کے بعد یہ سب تتر وتر ہو گئے, اور یہ جن کے میں نے نام لیے ہیں یہ پھر دوبارہ جا کے اسی قافلے میں شامل ہو گئے. تو اس کے بعد اتنی بڑی یہاں ایک دور ایسا تھا کہ آپ تنظیم بنا نہیں سکتے. جماعت اسلامی جیسی بین الاقوامی تنظیم کہتا ہوں, جس کے رابطے اخوان المسلمون اور طالبان اور ترکی اور جنے کہاں تک تھے, اس جماعت اسلامی نے ایک پریس کانفرنس کری جب ان کے شاہ فیصل کالونی میں ان کے 6 کارکن قتل کر کے پھینک دیے گئے. تو پروفیسر غفور صاحب نے اپنے ادارہ نور حق میں بیٹھ کے بولا آج سے جماعت اسلامی نے تنظیمی کام بند کر دیا, اس لیے کہ ہم لاشیں نہیں اٹھا سکتے. ہم تو ایک اپنی مہاجر نام پر ہی ایک چھوٹی سی قوم پرست تنظیم تھے. ہم یہ اتنا بڑا پریشر کیسے لے سکتے تھے جب جماعت اسلامی جیسی بین الاقوامی تنظیم نے کراچی شہر سے ہاتھ نکال لیا. تو ایک عرصہ ایسا بھی گزرا کہ ہم تنظیمی سیاسی کام نہیں کر سکتے تھے. برسوں نہ ہمارے پاس سرکاری سرپرستی تھی, نہ ہم ایجنسیوں کے پروردہ تھے, نہ ہم ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے, نہ ہم مسلح تنظیم تھے. تو جب عظیم طارق والا سرفیس ہوا تو چاہے آج بھی آپ جنگ اخبار کا وہ صفحہ اٹھا لیجئے, اس دن کی پریس کانفرنس کی ہیڈنگ یہ جو میں نے عظیم طارق سے تسلیم کرائی کہ آج کے بعد ہمارا پلیٹ فارم گولی اور گالی کی سیاست نہیں کرے. سلیم بھائی, آپ اتنے عرصے سے اس سیاسی میدان میں اپنی کاوشیں بروقار لا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس 40 سالہ سیاسی جدوجہد کے حصول کے منزل میں آج آپ تک سرکردہ ہیں, کیا آنے والے 40 سال میں مزید یہ مہاجر قوم اسی گرد و غبار میں اٹی رہے گی, یا ہمارے آنے والی نئی نسل ایک نئی صبح کا سورج, ایک نیا طلوع ہونے والا دن دیکھ سکے گی, اپنے ان حقوق کو حاصل کر سکے گی کہ جس کی جدوجہد آپ لوگوں نے کی, یا شاید آپ سے پہلے بھی لوگ کر چکے ہیں؟ دیکھیے بہت ایسے, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ قوموں کی جدوجہد شاید اگر مہاجروں کی قیادت صحیح رہتی, یا مہاجروں کی قیادت جن لوگوں کے ہاتھ میں اسٹیبلشمنٹ اور اداروں نے دلوا دی تھی, اگر اس کی جگہ ہم جیسے قوم پرست اور نظریاتی اور تعلیم یافتہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی, تو مہاجر اپنے حقوق میں پورے یقین سے کہتا ہوں 5 سال میں حاصل کر سکتے تھے. لیکن اب اس وقت بھی صورتحال یہ ہے, اس کے ساتھ یہ بہت حالانکہ بڑی عجیب سی مزاحیہ سی بات ہوگی لیکن کرنا ضروری ہے. آج یہ سارے جو ہمارے قائدین بنے ہوئے ہیں, گروپ بنائے ہوئے ہیں, ان کی سطحی سوچ ہے. اقتدار کا حصول ان کی منزل ہوتا ہے, الیکشن ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے, قوم کے مقاصد ان کے پیش نظر نہیں ہیں. یہ صرف کرائے کے اوپر
3 مہینے کے لیے یہ قیادت مہاجروں کے سنجیدہ لوگوں کے ہاتھ میں دیں، یعنی سیاسی فیصلے اپنے، ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے، سیاسی فیصلے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ بخدا 3 مہینے کے اندر ہم وہ منزل حاصل کر کے دے سکتے ہیں، لیکن فیصلہ ہمارا ہوگا کہ جس سے مہاجر قوم کا راستہ سیدھا ہو جائے گا۔ تو سلیم بھائی، the forum is open for everyone. Go into the election, contest and win, and then rule. Make your own rules. یہ یہاں پر گیم یہ ہے کہ وہ الیکشن ہی تو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ کیا آپ کو پاکستان میں سب کو پتا ہے یہ 2024 کا بھی الیکشن کیسے ہوا ہے؟ میں تو 87 سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں، 88 کا الیکشن میں نے نہیں کہا، 88 کا جب 87 میں بیڈ بچھا دیا گیا تو پھر 88 کے اندر تو گیم بن گیا تھا مہاجر ان کی سیاست کا، ایم کیو ایم کا، ان کا گیم 87 میں بٹھایا گیا تھا، اور اب 2024 میں وہیں پہ لا کے ان کو چھوڑا گیا ہے۔ جب تک یہ تنظیم، یہ جو میں اس کو، یہ لوگ کہتے ہیں ایم کیو ایم بریکٹ میں پی، یعنی کہ ایم کیو ایم پاکستان، یہ پی از ناٹ فار پاکستان، دس از ایم کیو ایم پیداگیر۔ تو جب تک یہ والا گروپ اپنی اس مسند سے نہیں ہٹے گا، اس میں سارے ایسے ہی ہیں، جب تک یہ کسی ایسی قیادت کے فیصلوں کی طرف نہیں آئیں گے کہ جن کی جو قربانی دینا جانتا ہو، یہ لوگ قربانی دینا نہیں جانتے ہیں، یہ آج ناراض ہوتے ہیں، صبح کو شام کو لڈو لے کے راضی ہو جاتے ہیں، یہی 40 سال کی۔ اب اس طریقے سے ایک زمانے میں جو بھی ان کے بانی تھے، قائد تھے، آج کی جو ایم کیو ایم ہے وہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس کا کچھ بھی نہیں بدلا ہے، وہی نام ہے۔ کیا انہوں نے منشور میں کوئی نقطہ بدلا ہے؟ جی نہیں۔ کیا انہوں نے سیاست میں کوئی نقطہ؟ نہیں۔ کیا انہوں نے طریقہ سیاست بدلا ہے؟ جی نہیں۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں بدلا ہے، صرف ایک آدمی کو کہہ دیا کہ اس سے ہم نے ڈسون کر دیا۔ سلیم بھائی، with due respect، اگر آپ کی بات کو درست مان بھی لیا جائے تو مسلسل جس جماعت کو آپ اپنے الفاظ سے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور مسلسل کہہ رہے ہیں کہ وہ آشرواد کے ساتھ پروان چڑھی اور اس پہ دست شفقت رہا، تو پھر اس جماعت کے خلاف 92 کا آپریشن کیوں ہوا؟ اس جماعت کے مبینہ طور پہ 15,000، بلکہ بعض جو اب اعداد و شمار یہ لوگ کوٹ کرتے ہیں 25,000 کارکن رپوش، لاپتہ اور قتل کیوں ہوئے؟ وہ تو خود مظلوم ہے۔ واہ، دیکھیے، اس جماعت کے جو ان کے پسندیدہ لوگ ہیں، نفیس لوگ ہیں، ان کے خلاف آج تک کوئی آپریشن نہیں ہوا ہے۔ جن لوگوں کے خلاف آپ آپریشن کی بات کرتے ہیں نا، اصل میں اس تنظیم میں ان کا اوپر کا فلسفہ دیکھ کے لوگ اس سے مروب ہو کے مہاجر نظریے کے لوگ اس تنظیم میں شامل تھے۔ آپریشن مہاجر نظریے کے خلاف ہوا ہے۔ ان کے اندر بھی وہ لوگ جو لفظ مہاجر سے ڈیٹیچ نہیں ہو رہے تھے، ان کے خلاف آپریشن ہوا۔ ان کے علاوہ وہ لوگ جو ان کے پسندیدہ تھے، ان کو یہاں سے جہازوں میں بٹھا بٹھا کر سیفلی لندن بھیجا گیا ہے، اور وہی لوگ جب بعد میں ضرورت پڑی ہے تو انہیں لندن سے دوبارہ یہاں بلایا گیا ہے سیفلی، اور پھر لانچ کیا گیا ہے۔ آج بھی لانچ ہے۔ وہ کون سا آپریشن ہوا ہے؟ آپریشن مہاجر نظریے کے خلاف ہو گیا، مہاجر سوچ کے خلاف ہو گیا، مہاجروں کے مقاصد کے خلاف ہو گیا آپریشن، اور اس طریقے سے لوگوں کو لفظ مہاجر سے نفرت دلائی گئی، یعنی کہ ان کو اس کے خلاف کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس وجہ سے یہ بالکل غلط ہے۔ اور آج بھی جو لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، لاپتہ ہو گئے ہیں، جو بھی ہیں، یہ لوگ مہاجروں کے جو ہیں وہ اصل طاقت ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ، آپ یہ دیکھیے کہ اتنا بڑا آپریشن ہو گیا، مہاجر اکثریتی جو لوگ ہیں، قوم کے لوگ ہیں جو نظریے پہ یقین رکھتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں وہ ووٹ ڈالنے نہیں آتے۔ اگر یہاں پر جب ووٹ ڈلتے تھے تو ایک ایک حلقے میں 2-2 لاکھ ووٹ پڑتے تھے۔ آج یہ جو عمران خان کا بھی الیکشن ہوا تھا، کسی حلقے میں 50,000 سے زیادہ ووٹ نہیں، جبکہ اس کے اندر پنجابی، پٹھان اور سارے ووٹ بھی شامل۔ مہاجروں کی اکثریت، اچھا یہ جو آپ کہتے ہیں گروپ بن جاتے ہیں، گروپ 1,000-2,000 لوگ ہیں، 5,000 بہت ہوں گے، 4,000-2,000 ان میں گروپ بن جاتے ہیں۔ یہ نیچے سے مہاجر عوام آج بھی اپنے نظریے پہ لیکن خاموش بیٹھے ہیں، کسی کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں۔
اگر مہاجر عوام ووٹ دینے نکل آئیں نظریے والے لوگ تو یہ سارے صاف ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں نکل رہے. وہ ان کو اتنا خوفزدہ کر دیا گیا ہے، انہیں اتنا مایوس کر دیا گیا ہے، وہ ووٹ دینے نہیں نکل پا رہے. اور ان کے امیج کے اوپر کراچی کی آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے نتائج ترتیب دے دیے جاتے ہیں. کبھی مسلم لیگ کو، کبھی پی ٹی آئی کو دے دیا جاتا ہے یہاں کا مینڈیٹ، کبھی ان کو دے دیا جاتا ہے پسندیدہ لوگوں کو. اس سے پہلے ایم اے میں جماعت اسلامی کو دے دیا گیا تھا. اس سے پہلے اس سے پہلے 2 الیکشن پہلے ایم اے میں آ گئی. 2002 کی بات دو کی بات کر رہا ہوں میں. جماعت اسلامی کے لوگ الیکشن قومی اسمبلی میں پہنچتے تھے. بلدیات میں جماعت اسلامی کو دے دیا گیا 100 200 ووٹوں کے اوپر، کیونکہ لوگ ووٹ دینے نہیں نکل رہے. تو میں تنقید صرف اس لیے تنقید برائے تعمیر کر رہا ہوں، ان کو سمجھا رہا ہوں کہ مفادات کی سیاست چھوڑ دو، یہ وزارتوں کو لات مارو، اقتدار میں الیکشن جیتو، لیکن الیکشن جیتنے کے بعد اس منشور پر کا اعلان کرو، اور اس کے اوپر اگر تمہیں کوئی بات کرنی ہے حکومت سے، اداروں سے، تو اس کے اوپر کرو. ابھی تو جو ایجنڈا اداروں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں غور کرنا چاہیے. سلیم بھائی، آپ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ مہاجروں نے ووٹ دینا چھوڑ دیا، مہاجر گھر سے نہیں نکلتا، مہاجر اپنے آپ کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کرتا. مگر کیا آپ اس حقیقت کو جھٹلا سکیں گے کہ 2013 کے الیکشن میں جبکہ عزیز آباد کی قومی اسمبلی کی سیٹ اس وقت کی ایم کیو ایم کے ہاتھ سے جاتی نظر آئی تو ایک شور مچ گیا، ایک غلغلہ مچ گیا. جو ڈیفینس کی سیٹ جس پہ ایم کیو ایم اور دیگر لوگ کلیم کر رہے تھے، وہ اس شخص کو مل گئی جس کا آپ نے ذکر کیا، جو کہ سابق وزیر اعظم پاکستان بھی رہا ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کراچی کا ووٹ شفٹ ہو گیا ہے قومی سیاست کرنے والوں کی جانب؟ ڈونٹ یو تھنک؟ نہیں، میں آج بھی مجھے پورا یقین ہے شفٹ ہو ہی نہیں سکتا. شفٹ صرف اس صورت میں ہوگا کہ مہاجروں کا کوئی مسئلہ حل ہو. شفٹ نہیں ہوگا بلا وجہ کہ اس کے پاس عورتیں ناچ رہی ہیں یا اس کے پاس اس نے بلہ لے لیا ہے. اس بنیاد پہ مہاجر بیوقوف نہیں ہے. جو ووٹ اس وقت تھوڑا بہت جو اوپر سے ڈالتے ہیں انہوں نے ڈالا. باقی کراچی کا کنسولیڈیٹڈ پنجابی اور پٹھانوں کا ووٹ بالکل پی ٹی آئی کے لیے پڑا، کسی جماعت کو نہیں پڑا، نہ جماعت اسلامی کو پڑا، نہ پیپلز پارٹی کو پڑا. اور 10% ووٹ مہاجروں کا، وہ بھی نوجوان اور کچھ خواتین، اور جو لوگ کنفیوز ہو کے یا ایک بعض لوگوں کا ایک ووٹ ہوتا ہے کہ چلو ٹرائی کرتے ہیں. لیکن جو سواد اعظم ہے مہاجروں کی، وہ اپنے نظریے سے پیچھے ہٹی نہیں ہے. آپ انشاءاللہ تعالی جب کبھی مہاجر اپنے بھرپور طریقے سے ووٹ کاسٹنگ کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تبدیلی آئے گی. یہاں پر آج بھی کراچی کا نعرہ مہاجر ہی ہے، کراچی مہاجر نظریے پر ہی ہے. حیدرآباد بھی ہمارے ساتھ میں، جب کراچی کہتا ہوں حیدرآباد کو میں ایسے ہی سمجھتا ہوں جیسے ناظم آباد اور لیاقت آباد، تو وہ ہمارے ساتھ ہی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ کوئی، دیکھیے قومی سیاست میں ہم اس وقت جائیں گے کہ جب ہمارا کوئی مسئلہ قومی جماعت حل کرے گی. کیا پی ٹی آئی نے کیا کر دیا؟ صدر بھی یہاں سے آ گیا، وزیر اعظم بھی یہاں سے آ گیا، کوئی ایک مسئلہ حل ہوا؟ تھوڑا سا فنڈ تھا 1100 ارب کا، اس کا وہ تک نہیں دیا اس نے، عمران خان نے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہمارے مسائل حل کرنے کی طرف. یہ حکومت بھی یہ سوچ لے، یہ کر تو رہی ہے، یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے. یہی جب بگڑے گا تو سب سے پہلے ناچنے والوں میں یہی اتحادی شامل ہوں گے باہر نکل کے، اور یہ روئیں گے اور کہیں گے کہ کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. اور جو پیسے فنڈ یہ تھوڑے بہت ان کو دیتے ہیں، یہ سب کھا کما کے بھاگ جائیں گے. یہی ہوتا رہا ہے. اس لیے ٹھوس بنیادوں پہ کوئی بھی حکومت، یہ حکومت کراچی کا مسئلہ حل کر دے. کراچی کی ملازمت ہیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹ، کراچی کے لوگوں کے حقوق، کراچی کی جو بلدیات ہے اس کو مضبوط کریں، تو انشاءاللہ تعالی ووٹ بینک چینج ہوئے. ہمیں کوئی یہ نہیں ہے کہ ووٹ بینک چینج نہیں ہو سکتا ہے، لیکن بغیر مسئلہ حل کیے چینج. سلیم بھائی، پاکستان کے اندر جو مختلف اقوام رہتی ہیں، سندھی قوم کی اگر بات کریں تو اس کی ایک بڑی قدیم تاریخ ہے. ہزاروں سال سے تعلق بنتا ہے آریانی قوم سے، اور سندھی قوم کی ایک بڑی رسم الخط، بڑی تاریخ، بڑی کتابیں موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں بلوچ قوم کی، اس کا ایک بڑا ہسٹری کا بیک گراؤنڈ ہے.
قدیم کتابیں موجود ہیں، پختون قوم کی بڑی روایات ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو دیگر اقوام اس خطے میں رہتی ہیں ان کی ایک عجیب تاریخ ہے، ایک مستقل ان کا ایک لٹریچر ہے۔ پنجابی قوم کی ہیر رانجھا کی داستانیں ہم سب کی زبان پہ ہیں، مگر کیا مہاجر قوم کی کوئی ایسی تاریخ، کوئی داستان، کوئی ایسی ہسٹری ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ کلیم کر سکے کہ ہم ایک قوم ہیں، اور جس قوم کو آپ دیکھتے ہیں اپنے کلچر ڈے کو زور و شور سے مناتی ہے، اپنی تاریخ کا ذکر کرتی ہے، اپنے کلچر کو امپوز کرتی ہے؟ آپ کے پاس کیا تاریخ ہے، آپ کے پاس کیا ثقافت اور کیا کلچر ڈے کہ جس کی بنیاد پہ آپ نے کلچر ڈے کا اہتمام کر رکھا ہے؟ آپ کا سوال جب آپ نے شروع کیا تھا تو جس موضوع سے، تو میں نے اسی لیے پہلے ہی پانی پی لیا کہ جو ہے وہ مجھے ذرا تاریخ میں جانا ہوگا۔ دیکھیے، میں پنجابی، پٹھان سے بلوچ، اس کے اوپر تو اس وقت رائے زنی نہیں کروں گا کیونکہ بہت بڑا موضوع ہے، لیکن آپ نے ابھی اس میں جو تواتر سے ذکر کیا وہ سندھی زبان، سندھی کلچر، سندھی ثقافت، یہ سارا کچھ کیا، اور ریلیونٹ بھی ہے ہمارے ساتھ کیونکہ ہم سندھ میں رہتے ہیں، ہمیں اس کا سامنا بھی ہے۔ تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ کون لوگ کس طرح سے اپنا کلچر پیش کرتے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ مجھے تاریخ میں کہیں کوئی سندھی زبان، جیسے زبان سے ہی شروع ہو جائیں، کوئی تاریخ میں کوئی سندھی زبان نظر نہیں آتی۔ اگر جو لوگ قرآن پاک کا جو پہلا ترجمہ بر صغیر میں ہوا وہ سندھی زبان میں ہوا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جو یہ سندھی کو قوم کو جو منجدڑوں سے جوڑتے ہیں، یہ میری دلیل تھی جس پہ بہت کچھ بات ہوتی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ کوئی سندھی منجدڑوں سے نکلنے والے سکوں پر لکھی لینگویج کو پڑھ کے بتا دے تو ہم سمجھیں کہ ان کا کوئی تعلق جو ہے نا اس منجدڑوں سے، ان کا منجدڑوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سندھی زبان کی لٹریچر اور گرامر یہ جنرل نیپیر کے مرہون منت ہے۔ جنرل نیپیر سے پہلے سندھی کا کوئی اسکرپٹ نہیں تھا، سندھی حروف تہجی بھی نہیں تھے، سندھی لکھی نہیں جاتی تھی، سندھی بولی جاتی تھی۔ بولی اور زبان، اس کے فرق کو سمجھیے۔ ڈاکٹر سلیم صاحب، جو چچ نامہ ہے وہ ایک تاریخی کتاب ہے، اس کو آپ جب پڑھیں اور وہ اس دور سے پہلے گئے جس دور کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو شاج و رسالو ہے وہ سندھی زبان میں ہی تحریر کیا گیا ہے۔ شاہ عبداللطیف بٹائی کی تصحیحات کے بعد یہ سارے، کیا اس نے رسم الخط کو آپ نہیں انکار کر سکتے؟ بالکل۔ میں دیکھیں یہاں پر رسم الخط کا جو معاملہ تھا نا، دیکھیں سب کو پتا ہے کہ جنرل نیپیر کے دور میں کمیٹی بٹھا کے سندھی کی گرامر اور سندھی کے حروف تہجی کا طے کیا گیا، اس کے بعد سندھی رسم الخط وجود میں آیا۔ اس سے پہلے سندھ ایک بولی کے طور پر تھا، صرف بولی جاتی تھی سندھی۔ دوسری بات یہ کہ اس کا تاریخ کے ساتھ یہ کون سا فلسفہ ہے کہ وہ دریائے سندھ ہے؟ وہ دریائے سندھ دریا ہے، دنیا میں جنے کہتے ہیں ٹیمز، دریائے ٹیمز ہے تو دریائے ٹیمز کے نام پہ قوم بنا لو، ٹیمی۔ لیکن یہ دریا کے نام پہ قومیں کہاں سے بنتی ہیں بھائی؟ قوم کا اپنا الگ فلسفہ ہوتا ہے، یہ بھی کوئی قوم نہیں۔ اب انہوں نے ابھی اس کے زرداری کے زمانے میں ٹوپی اور اجرک ڈالنی شروع کر دی۔ اجرک بھی کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اجرک راجستھان میں ازرک علاقہ ہے اور اجرک راجستانیوں کی اجرک ہے۔ تاریخ ابھی گوگل کر لیجیے آپ۔ یہ اس کے بعد انہوں نے ٹوپی لیا، یہ ٹوپی ان کی نہیں ہے، یہ پشتونوں کی ٹوپی ہے، بلوچستان کے پشتونوں کی۔ ہاں، ان کا ایک صافہ تھا، جی ایم سید کی ساری تصاویر دیکھ لیجیے، صافہ پہنے بیٹھے ہوئے ہیں، پگڑ پہنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ضرور ان کا تھا۔ لیکن اب انہوں نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کر لیا۔ زرداری نے اپنی بلوچی، زرداری بلوچ خاندان، سندھی کہاں سے ہو گیا وہ؟ تو انہوں نے اپنی سندھی ثقافت کلچر یہ اس دور کے اندر شروع کیا انہوں نے۔ ابھی ان کو ثقافت کلچر یاد آئیے، جی ایم سید کی ساری تصاویر دیکھ لیں، وہ جنا کیپ پہنتا تھا، وہ شیروانی پہنتا تھا، وہ تو کبھی اجرک نہیں پہنتا تھا۔ تو ابھی تو ان کی پہلے تو ہم اس پہ بات کر لیں کہ یہ کیا ہے۔ جب یہ لوگ اپنی طرح، اب آ جائیے مہاجر پہ۔ آپ نے کہا دیکھیے مہاجر کوئی ظاہر ہے کہ 47 سے پہلے مہاجر نام کی کوئی قوم نہیں تھی، ہم مانتے ہیں۔ آپ جنرل بریگیڈیئر عبد الرحمان صدیقی کی ایک کتاب ہے، جو ISPR کے پہلے DG تھے، ان کی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہی مہاجر ہے۔
اس کے پیش لفظ میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو مہاجر قوم ہے یہ صرف 47 کی مہاجر نہیں ہے، یہ صدیوں کی مہاجر ہے۔ اس لیے اس کی ذہن اس لیے کہ یہ ہجرتوں کے عمل سے گزرتی رہی ہے، یہ یہاں ہندوستان تک 800 سال پہلے پہنچی تو یہ عرب سے، ایران سے، سینٹرل ایشیا سے، اسی لیے یہ اپنے ناموں میں غوری، بخاری، عثمانی، صدیقی لیے چل رہی ہے۔ یہ نشانیاں ہیں مہاجریت کی کہ ہم اپنا کوئی رشتہ مقامی اس کے ساتھ نہیں جوڑ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی قبیلے، یہ تو ایک سوچ کی بات ہو گئی۔ 47 کا جو ہجرت تھی وہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت تھی۔ میں صرف پاکستان ہند کی نہیں بات کر رہا ہوں، پورے دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ اتنی بڑی ہجرت کہیں نہیں ہوئی۔ اس ہجرت میں 20 لاکھ جو لوگوں کی قربانی ہوئی، شہید کیے گئے، یہ تاریخ کتابیں بڑی پڑھی ہیں انگریزوں کی۔ تو وہ 20 لاکھ لوگوں کی قربانی کے نتیجے میں جو لوگ ایک نئے وطن میں آئے، اب سب سے بڑا لینڈ مارک یہ قوموں کی جو شناخت بنتی ہے کسی واقعے سے بنتی ہے نا، ہجرت ہمارا سب سے بڑا واقعہ بن گیا۔ پاکستان بننے سے پہلے ہر ڈاکومنٹ، ایون وہ جو پارٹیشن کا ڈاکومنٹ ہے قائد اعظم کا، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے انڈین مسلم۔ ہماری شناخت 14 اگست 1947 سے پہلے اگر کوئی ہم سے پوچھتا تم کون ہو تو ہم یہی کہتے ہیں نا بھائی ہم انڈین مسلم ہیں۔ ڈاکومنٹ میں ہماری یہی شناخت ہے۔ کیا 14 اگست 1947 کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو انڈین مسلم کہیں؟ کون ہمیں کیا ہم اب بھی انڈین ہیں؟ نہیں، مسلم تو ساتھ ہو گیا نا۔ 14 اگست 1947 کو ایک واقعہ ہوا جس میں ہماری 20 لاکھ جانے گئی، ہجرت کا عمل ہوا، اور اس ہجرت سے ہم نے مہاجر کی شناخت اڈاپٹ کی، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنی قوم کے لیے مہاجر لفظ کا انتخاب کیا۔ یہ وہ لفظ ہے جس کا کسی اور معنی میں قرآن کے اندر ذکر ہے، اتنا متبرک لفظ ہے جس کو کچھ کم بخت لوگوں نے گالی تک کہا۔ یہ ہجرت قرآن کے کسی لفظ کو آپ گالی نہیں کہہ سکتے، برے سے برے لفظ کو۔ تو مہاجر لفظ تو متبرک لفظ ہے، یہ ہم نے اپنی شناخت کے طور پہ اختیار کر لیا ہے۔ یہ فیصلہ 78 سے اگر کوئی لگاتا ہے اس کا بڑا کریڈٹ الطاف حسین صاحب لیتے ہیں، لیکن پوری مہاجر قوم جانتی ہے کہ اس کے اندر کتنا کریڈٹ ڈاکٹر سلیم حیدر کا بھی ہے۔ اواڑوں کی سرحد سے بیک ٹو حیدرآباد تک لاکھوں لوگوں کو لفظ مہاجر کی تعلیم و تربیت ہم نے دی ہے۔ تو اس لیے، اور کراچی میں، تو اس طریقے سے مہاجر لفظ بالکل ایک متبرک لفظ ہے، ہماری شناخت بن گیا ہے۔ پنجاب میں چونکہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں، مردان میں اتنے بڑے مہاجر رہتے ہیں، بہت بڑی تعداد رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، بنو میں بہت مہاجر رہتے ہیں، میرے بیشتر عزیز و اقارب وہاں رہتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے سائڈ آئیڈینٹی کا مسئلہ نہیں ہوا، ان کے خلاف کوئی کوٹا سسٹم نہیں بنایا گیا، ان کی زمینوں پہ قبضے نہیں کیے گئے، تو سندھ کے اندر مہاجر شناخت کو اس لیے ہم نے اجاگر کر کے اپنے جو حقوق کا مطالبہ کیا، کیونکہ یہاں ہماری زمینیں چھین لی گئیں، ہماری نوکریاں چھین لی گئیں، ہمیں اقتدار سے باہر کر دیا گیا، ہمیں غیر سندھی سمجھ کے آج تک ہمارا سندھی اور غیر سندھی کا مسئلہ حل نہیں ہوا، ہمارے لیے ڈومیسائل لگا دیا گیا جس میں یہ پوچھا گیا تمہارا باپ کون ہے، تمہارا دادا کون ہے۔ آئیے، آپ چاہتے ہیں ہم اس کو لفظ کو منیمائز کریں، آئیے کوٹا سسٹم ختم کیجئے، آئیے ڈومیسائل سسٹم ختم کیجئے، آئیے سندھ کی 6.5 لاکھ صوبائی ملازمتوں میں سے 3 لاکھ ملازمتیں مہاجروں کو دیجیے، فیصلہ کر لیجئے، ایک کمیشن بنا لیجئے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا لیجئے، آئیے ہماری اردو زبان کو سندھ کے اندر اسی طریقے سے استعمال کیجئے۔ آج کورٹ میں جائیے، فارم مل رہے ہیں، وہ صرف انگریزی میں ہوتے ہیں یا سندھی میں ہوتے ہیں، اردو کو غائب کر دیا گیا ہے صوبائی معاملات سے۔ سندھ اسمبلی میں سندھی میں تقاریر ہوتی ہیں، سندھ اسمبلی میں حلف سندھی میں لیے جاتے ہیں۔ تو آپ جس طریقے سے ہمیں نیگلیکٹ کر رہے ہیں اور ہمیں پاکستان بنانے کی سزا دے رہے ہیں، تو یہ تو مہاجر لفظ کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو مہاجر کلچر ڈے، الحمدللہ فخر سے کہہ رہا ہوں، مہاجر کلچر ڈے کا آغاز میں نے کروایا، کیونکہ جب مہاجر لفظ پہ اتنا بڑا پریشر آ رہا تھا، ابھی بھی اس کو متحدہ نے سرکاری طور سے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، اس کو
کسی دوسری وہ مہاجر تنظیم نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. سر گورنر ہاؤس میں مہاجر کلچر گورنر ہاؤس ہے میں جہاں پہ متحدہ قومی کونسل کی ساری قیادت موجود تھی. گورنر ہاؤس میں ہوا ہے. اور اگر اس سال گورنر صاحب نے مہاجر کیمپس پہ جا کے دورے کیے جو ہے مہاجر ڈے منانا چاہ رہے تھے. گورنر ہاؤس لیے چپی پڑی. متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے پلیٹ فارم سے کوئی مہاجر کلچر ڈے اپنے دفتر پہ نہیں منایا ہے. وہ ماضی میں سندھی کلچر ڈے مناتے رہے 90 پہ. یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہے گورنر ہاؤس میں جی مہاجر کے نہیں گورنر ہاؤس کی نہیں بات کر رہا. اس سال اگر گورنر بدل جائے گا تو وہاں ہوگا مہاجر کلچر ڈے. ایک شخص نے اپنی سیاسی وہ اس کو ہائی جیک کرنے کے لیے گورنر ہاؤس میں کیا ہے نا. جب گورنر بدل جائے اور پھر وہاں مہاجر کلچر ڈے ہو تو یہ ہم سمجھیں گے کہ سرکاری سطح پہ منایا گیا. لیکن پھر بھی متحدہ کا نہیں کہلائے گا. وہ گورنر ہاؤس سے متحدہ کے وہاں ان کا گورنر بیٹھا ہوا ہے. وہ اپنے دفتر پہ مہاجر کلچر ڈے منائیں تو پھر وہ سمجھا جائے گا کہ انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے. لندن میں مہاجر کلچر ڈے کیوں نہیں منایا جاتا؟ چلو اور سن لو. بانی کے گھر پہ کیوں نہیں مہاجر کلچر ڈے منائے؟ اس لیے کہ میں نے مہاجر کلچر ڈے شروع کیا ہے. یہ نوجوان میں نے تیار کیے. پہلا نوجوان مہاجر ٹیم مہاجر پاکستان. میں نے ان کو تربیت دی, ان کو بتایا. ان کے بعد پہلی ریلی ہوئی. تو اس لیے مہاجر کلچر. اب یہ کہ مہاجر قوم اپنی شناخت کے ہر طریقے اختیار کر رہی ہے. وہ نوجوانوں تک ہم نے اپنا کاز اور نظریہ منتقل کر دیا ہے. وہ ٹھیک ہے اب اس کے بعد گروپ بنے یا کچھ بھی بنے, لیکن ہم نے اپنا کام کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے ہم کام نہیں, ہم رات دن کام کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ایک دن چلتے چلتے, چاہے سفر میں جو ہے وہ آہستہ ہے, لیکن اپنی منزل تک پہنچ کر ہی دم لیں گے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آج آپ اس پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے. ہم ساتھ اپنے ناظرین کے بھی بے شکر گزار ہیں جو اس تمام پوڈ کاسٹ کے دوران ہمارے ساتھ جڑے رہے. اور ہم اپنے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پوڈ کاسٹ @5 سے ہمیں اپنے تاثرات کے ذریعے مطلع کریں. ہم اپنے معزز مہمان سے اس وقت اجازت چاہیں گے اور اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے, مگر اس درخواست کے ساتھ کہ پاکستان کی بقا کی خاطر اور سلامتی کی خاطر جڑے رہیے, اس ملک کی خاطر یکجا رہیے اور ہر وہ کام کر گزریں جو آپ کے بس میں ہیں, کیونکہ یہ ملک ہماری میراث, ہماری شان اور ہماری آن ہے. اپنا اور پاکستان کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.